बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ज़ाहिर मसाइल जो कि अंदरूनी बहरान की सूरत में हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। बैरूनी दबाव के साथ साथ अंदरूनी मामलात जो हैं उनके ऊपर भी जो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे जो बहरान है उनका सामना है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त बहरान है वो ज़ाहिर है कि इंटरनल है, क्योंकि बैरूनी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, मगर अंदरूनी महाज के ऊपर अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है, जिसके ऊपर लगता है कि एक बार रियासत ने कमर कसी है, या यूँ समझ लीजिए कि जो गलतियाँ माजी में की गई थी उनको करेक्ट करने का जो है वो तहिया किया। इसमें एक बात ये भी आती है कि जत्था साजी नहीं होगी। जत्थों की सूरत में अगर कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा और उसकी आड़ में रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाल ही में जो अहम मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला हुआ, और उससे पहले आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बग़ैर किसी एजेंडे के, जो कि हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जो है वो उन्होंने अपना एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, या उन्होंने अपनी जो रवानगी है वहाँ से की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको आड़े हाथों लिया। इसमें बहुत सारी हलाकतों की भी इत्तलात आई हैं, मगर असल बात यह है कि अब बार बार और बारहा रियासत और हुकूमत ये बात करती हुई नज़र आती है कि जत्थे साजी की इजाज़त किसी सूरत जो है वो नहीं दी जाएगी। आज के दिन में 4 वफाकी वज़रा ने और 1 सूबाई वज़ीर और 3 जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर बात की है और खुल के बात की है। क्या वो कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। कोई भी इस किस्म की मजहबी इंतहा पसंद स्टेट की रिट को चैलेंज करे, हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। दीनी रहनुमाओं के साथ, मुफ्ती मुनीब साहब के साथ आज बड़ी तफसील के साथ मुलाकात हुई। जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। फंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इन्होंने कफन बांधा था, कफन मिल रहा है ना, कफन बांधने वाला मिल रहा है। 69 ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान नहीं रही। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। की निशानदेही हो चुकी है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। अगर कोई किसी भी तरह इनको फाइनेंस करने की कोशिश करेगा, उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद होगा, 3600 वो कौन से अकाउंट हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जो कि फाइनेंसिंग कर रही थी, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हार्ड स्टेट बनना है। हार्ड स्टेट कैसे बनेगी, क्या वाकई अमल दरामद होगा या नहीं होगा, और हार्ड स्टेट का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बीच एक महाजराई सी नज़र आती है। कल बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि पुलिस के पास थीं उनको सुहेल आफरीदी साहब ने वापस कर दिया। आज तलाल चौधरी साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्हीं बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ थी उनके सामने उन्होंने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये बिल्कुल अपनी सही हालत में है। सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो थीं वो क्यों वापस की, और सवाल ये भी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो क्या सुहेल आफरीदी साहब के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ नॉर्मल अपने जो मामूलात के काम है या वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर बना पाएगी या नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी का जो ये शिकार है सूबा, उसके ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को एक सफ़े पे आना होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या मामलात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी सब अच्छा की इत्तला नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि कुछ आर्जी सीज़ फायर तो था, लेकिन जो एक परमानेंट सीज़ फायर होना चाहिए इत्तेहादियों में वो इस वक्त तक नहीं है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। क्या हो रहा है इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन हो गई है। उनके लिए बहुत सारे दस्तखत जो हैं वो दे के स्पीकर साहब के जो एक कार्रवाई होती है उसके लिए असद कैसर साहब आगे बढ़ चुके हैं। क्या वो वाकई बन पाएंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए अच्छी खबर होगी, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मुशीर भी हैं सियासी उमूर के, और बल्दियाती इंतखाबात का चर्चा भी है पंजाब में, उसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम।
ران صاحب سوال تو پہلے یہی ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بلٹ پروف گاڑیوں کا مسئلہ ہے، تنازع ہے، جس دن سے سہیل آفریدی صاحب بنے ہیں کچھ نہ کچھ مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہی، یہ آپ کی آواز جو ہے یہ درست نہیں آ رہی، اس میں شور ہے، اس میں دوبارہ سے کچھ ان کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے کے لیے بھی، لیکن ابھی بھی موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ اور مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں، ان سے بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور بلکہ میں مظہر صاحب آپ کے پاس ہی آتی ہوں اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو کنفرنٹریشن ہے اس وقت، یہ محاذ آرائی، یہ کس کروٹ بیٹھے گی اور کیا یہ ایک معمول کی لڑائی ہے یا یہ کافی سنجیدہ معاملات ہیں اس وقت؟ جی شکریہ آسما۔ دیکھیے جو اس وقت صورتحال ہے اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ ظاہر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی حکومت یعنی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں ایک تناؤ ہے، اور اس کا بہت حد تک تعلق ظاہر ایک تحریک انصاف 8 فروری کے بعد کے الیکشنز پر ان کے ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ اب میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور کے بعد اور زیادہ سنجیدہ ہو سکتا ہے اور سنجیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس حد تک بات آگے جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک اور جو نقطہ آ گیا ہے وہ افغانستان کی صورتحال ہے، اور اسی لیے کشیدگی میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو ٹیکل کرنا، جیسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جا کے اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یعنی ایک پولیٹیکل ٹینشن کو برقرار رکھنا یہ کسی بھی طریقے سے خود وفاقی حکومت کے حق میں نہیں جاتا۔ خود مسلم لیگ یعنی ایک جیسچر ہوتا ہے نا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت ریگولر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو چلیں آپ اس پر نوٹس لے سکتے ہیں یا اس کے بعد آ کے کوئی اس طرح کے بیانات، لیکن اگر ایک چیف منسٹر بنا ہے اور وہ اپنی پہلی ملاقات کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا حرج تھا، اس میں کیوں رکاوٹ ڈالی گئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ظاہر ہے پھر ان کی طرف سے بھی رد عمل آتا ہے؟ جی مطلب یہی وجہ ہے صرف جس کی بنیاد پہ یہ وجہ نہیں ہے، یہ ون آف دا ریزنز ہے نہیں، ہاں ون آف دا ریزنز کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ایک تسلسل ہے نا، ایک چیز کا تسلسل ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہونے جا رہا۔ اب دیکھیں ابھی اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اور زیادہ ہوگا۔ جو اچکزئی صاحب کو نامزد کرنے کے لیے تحریک انصاف نے موو کی ہے اور ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن، اب یہ اسپیکر کتنا اس کو ڈریگ کرتے ہیں، کتنا اس میں مزید تاخیر ہوتی ہے، تو ایک سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بظاہر برقرار نظر آتی ہے۔ اب اس میں آپ کسی کا زیادہ قصور کسی کا کم قصور کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے۔ رانا صاحب یہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کو کیا ایکسیپٹنس کا مسئلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یعنی شکوک و شبہات ہیں جو ان کے اوپر ان کے الیکٹ ہونے سے پہلے ہی وفاق نے جو ہے وہ کیے، تو کیا لگتا ہے کہ معاملات معمول کے مطابق ہو پائیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں شکوک و شبہات جن کا اظہار کیا گیا وہ کوئی بلا جواز نہیں تھے، ان کا اس سے پہلے جو کردار رہا ہے، اور جب بھی 2 مرتبہ یہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں جو ایک دستہ جس کے پاس اسلحہ جو ہے وہ پولیس کے اوپر فائرنگ، آگے سے آنسو گیس کے شیل، تو اس دستے کی جو سربراہی کمانڈ ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کوئی یعنی شکوک و شبہات کہہ لیں یا ایک تاثر تھا کہ وہ اس قسم کا رویہ رکھنے والے سیاسی کارکن یا تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ یعنی وہ الیکٹ ہو کے انہوں نے کوئی صوبے کی بات نہیں کی، کوئی آئین قانون کی بات نہیں کی، کوئی صوبے کی ترقی کی بات نہیں کی، کوئی سیاسی حالات پہ بات نہیں کی۔
انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ میں ایک یعنی اس قسم کا انسان ہوں کہ میں عشق میں مبتلا ہوں اور اس کے عشق میں مارا جانا چاہتا ہوں. تو بھئی ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے تو اسمبلی کی سیٹ پہ آنے کی ہی گنجائش نہیں ہے. جو قانون اور ضابطہ کہتا ہے چاہے جائے کہ ان کو ایک صوبے کا چیف منسٹر بنا دیا جائے. تو یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ کوئی بلا جواز نہیں تھے. یہ ان کے اپنے رویے اور پھر اس کے بعد منتخب ہونے کے بعد جو انہوں نے اپنے ذہن کو شیئر کیا ساری قوم کے ساتھ، تقریر کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی، تو اس کی بنیاد پہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں کے بعد اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو یہ فطری عمل ہے. لیکن ران صاحب ظاہر ہے کہ ایک الیکٹڈ سی ایم ہیں اور ان کے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں. وفاق نے پہلے ہی دن سے ان کو پہلے نامنتخب کرنے کے حوالے سے روڑے اٹکائے ان کے آنے کے. تو ایک جذباتی طور پر ایک ہوتا ہے انسان اپنے لیڈر کے بارے میں باتیں کرتا ہے، پھر اگر اس کو نہیں آنے دیا جائے گا تو وہ اس طرح کے مکالمے بھی کریں گے، اس طرح کی گفتگو بھی کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جذباتی نوجوان کی تقریر تھی یا ایک سوچی سمجھی تھی؟ دیکھیں جذباتیت میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر سوچی سمجھی اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ تقریر تھی یا ان کا بیانیہ ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. نہیں، اگر ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے اتنے بڑے کانسٹیٹیوشنل آفس کا اور اس کے بعد وہ بغیر سوچے سمجھے تقریر کرتا ہے تو پھر اس پاگل کا یا اس پاگل پن کا پھر کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ اور جہاں تک آپ نے روڑے اٹکانے کی بات کی ہے تو بالکل غلط ہے. کوئی روڑا نہیں اٹکایا گیا. بالکل فری فیئر الیکشن ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے جو رزلٹ ہے اس کے اوپر عمل ہوا ہے. اس میں عدالت نے بھی جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا ہے اور باقی ممبرز نے ادا کیا ہے. جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی نامینیشن پیپر فائل کیے. اس کے بعد انہوں نے اپنا اعتراض بھی جو ہے وہ ہاؤس میں گئے، حاضر ہوئے اس دن اور اپنا اعتراض پیش کیا. تو یہ تو ایک پاگل پن ہے. اگر اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے تو اس کی وضاحت وہی دے سکتے ہیں. وہ کہہ دیں کہ جی میں نے نہ سوچا تھا نہ سمجھا تھا تو میں نے ویسے ہی ایک جو ہے وہ تقریر کر دی. تو چلیں اس کے اوپر پھر اگر آپ اس کو کنسیشن دینا چاہتے ہیں تو چلو ہم بھی پھر سوچ لیں گے اس پہ. ران صاحب آپ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں، پھر پرائم منسٹر نے فون بھی کیا، ان کو مبارکباد کا میٹنگ میں بھی بلایا جو کہ اہم اجلاس تھا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ایجنڈا نہیں تھا جس کے اوپر بات چیت کی گئی اس میٹنگ کے اندر. ان کو کچھ اور ایجنڈا بتایا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق نے ہاتھ بڑھایا یا وفاق نے ایک حجت تمام کی کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حل پھر اس کا کیا ہوگا اگر یہی کنفرنٹریشن رہی تو؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور وزیر اعظم کا یہ ذمہ داری تھی، یا ذمہ داری اگر نہ بھی میں کہوں تو ایک اخلاقی اور ایک روایت ہے کہ وہ بڑے آفس میں ہیں تو ان کو مبارکباد دینا، ان کا حال احوال کرنا اور ان کو خود دعوت دینا کہ جی آپ تشریف لائیں، کل میٹنگ ہے. تو یہ بنتا تھا. انہوں نے صحیح طور پہ اپنا جو ہے وہ فرض ادا کیا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے؟ اگر وہ نہیں سوچتے، انہوں نے کل بھی یہ بات کی کہ اگر بائیکاٹ کرنا بنتا ہے خان صاحب کے لیے تو وہ 100 بار بائیکاٹ کریں گے، پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ان کو ایکسیپٹ کرے گی اسی رول کے اندر، اسی پیمانے میں، یا پھر آپ کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں، اس پہ فیصلہ تو وفاقی کیبنٹ کر سکتی ہے یا پرائم منسٹر کی صوابدید ہے وہ کر سکتے ہیں. میں اس پہ فیصلے کا اختیار تو نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو جتنا یہ ماحول سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی، تو انہیں اور کیا چاہیے کہ اس قسم کا اگر وزیر اعلیٰ وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ بجائے اس کے کہ کوئی کام کرے، بجائے اس کے کہ کوئی وہ قانون اور ضابطے کے تحت اپنا کسی اختیار کے اوپر جو ہے وہ بات کرے، وہ بس یہ اب ملاقات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام جلسوں اور قصبوں میں جلسے کرنے ہیں ملاقات کرنے کے لیے.
تو میرا خیال ہے کہ اسے جلسے کرنے دیے جائیں، کوئی تقریباً 1.5 سال اسے لگے گا ہر قصبے، ہر ضلع، ہر تحصیل میں جلسہ کرنے میں، تو اس کے بعد پھر ایک اس کی ملاقات کروا دی جائے. تو وفاقی حکومت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ پولیٹیکلی کمفرٹیبل پوزیشن ہے. باقی آگے فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، دیکھیں جو بھی اکثریت سے وہ فیصلہ کریں کہ اس کو انہی حالات پہ رکھا جانا چاہیے یا کوئی ادروائز کوئی اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی ایکشن لینا ہے تو. عمران صاحب وجہ کیا ہے، کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کروائی دی جا رہی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بہرحال آپ کے بھی لیڈر جیل میں تھے، آپ لوگ بھی مل سکتے تھے، یہ تو کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. کیوں ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، کیا خاص وجہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ نہیں تو کیوں نہیں، تو کہاں لکھا ہے، نہیں کہاں لکھا ہے کہ لیڈر سے ملاقات کروائی جانی چاہیے؟ جو جیل رولز ہیں، جو ملاقات نہیں تو اس تو نہ کرانے میں کیا حرج ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ اگر جیل میں بند ہے تو وہ پیر ہے تو اس کے مریدوں سے، سیاسی لیڈر ہے تو اس کے کارکنوں سے اس کی ملاقات کروائی جائے؟ وہاں پہ تو ایک ہی چیز لکھی ہے کہ جو آدمی جیل میں ہوگا وہ انڈر ٹرائل ہو یا ٹرائل کے بعد اسے قید کی سزا ہو، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں بھی امیجیٹ ریلیشنز آتے ہیں. اس میں آپ کے بیوی بچے ہیں، اس میں آپ کے بہن بھائی ہیں، اور اس کے بعد جو یعنی ان کو اجازت ہے یا یہ بات صراحت سے بیان ہے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی ملاقات ہے تو وہ وکیل کی ہے کہ وکیل مل سکتا ہے، وہ بھی عدالت کی اجازت سے. اور جب ہم قید میں تھے اور ماشاءاللہ ان کے لیڈر جو ہیں جن کے عشق میں یہ مارا جانا چاہتے ہیں تو وہ وزیر اعظم تھے ملک کے، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑی پابندی کرائی. میں خود 6-7 ماہ جیل میں رہا، اور ان 6-7 ماہ میں بجائے سوائے میری فیملی ممبر کے بیٹا بیٹی اور گرینڈ سن اور میری وائف کے، تو میں نے تو کسی رشتہ دار کی اور کسی اپنے کارکن کی جو ہے وہ شکل تک نہیں دیکھی. اور یا پھر وکیل صاحب جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ اجازت لے کے ملتے تھے. تو یہ تو خود ان رولز اور ان ریگولیشن کے بڑے پابند ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان کی پابندی کریں. باقی ڈسکریشن ہے عدالت کی بھی اور انتظامیہ کی بھی کہ وہ اگر کسی کو کسی گراؤنڈ کے اوپر اگر عدالت نے کہا ہے تو ہاں، تو عدالت نے اگر کہا ہے تو ہو جائے گی. مطلب پروسیجر ہے نا، اختیار ہے کیونکہ آدمی جب جیل میں ہوتا ہے تو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے. لیکن پھر رانا صاحب عدالت اگر حکم دے گی تو ہو جائے گی. ٹھیک، ظاہر پروسیجر تو اس کے اندر موجود ہے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے، لیکن ایک ویسے بھی لیکن یہ ایز آف رائٹ نہیں ہے، ایز آف رائٹ نہیں ہے. اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے بیوی بچے جو ہیں یہ تو ایز آف رائٹ مل سکتے ہیں. اور وکیل جو ہے وہ بھی ایز آف رائٹ عدالت کا یہ اختیار نہیں، بلکہ عدالت باؤنڈ ہے کہ اس کو اجازت دے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسکریشن ہے، کوئی اجازت دے نہ، یہ کسی کا کوئی اختیار نہیں. میں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر عمران خان صاحب خود جانتے ہیں، عمل کرواتے رہے ہیں، اور بڑا قانون اور رولز کی جو ہے وہ پورا نفاذ کرتے رہے، بلکہ وہ معلوم کیا کرتے تھے. یعنی جیلوں میں کبھی اسپیشل برانچ جو ہے وہ نئی ڈیوٹی نہیں ہوتی. یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب اور اپنا عثمان بزدار کے دور میں ہوا کہ جیلوں میں باقاعدہ اسپیشل برانچ کی بندے کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی گئی. اس اسپیشل برانچ کے بندے کا صرف یہی ہوتا تھا کہ بھی ان کا خیال رکھو، ان کو کوئی کھانا، کوئی میڈیسن یا کوئی ادھر ادھر سے لوگ تو نہیں مل رہے. تو یہ تو خود ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اب اس میں ان کو قانون جب اس وقت اتنا یاد تھا تو اب کیا بھول گئے ہیں یہ؟ صحیح. لیکن ران صاحب وہ غلط کام کر رہے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، آپ اسی کو آگے چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ایک اگر ملاقات ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو بڑا تنازع کیوں کھڑا کیا جائے؟ نہیں، میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل غلط کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے اگر میری ملاقات نہیں ہونے دی 6-7 ماہ کسی سے، انہوں نے بالکل صحیح کیا. قانون یہی ہے.
انہوں نے بالکل قانون کے مطابق عمل کیا. میں نے کب کہا ہے کہ وہ غلط کرتے تھے؟ بالکل غلط نہیں کرتے تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اور وہاں پہ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، مثلا کل سے جب تحریک طالبان افغانستان سے آپ کی بات شروع ہوئی ہے، بات چیت پاکستان کی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ ٹی ٹی اے کے ساتھ بات کریں، تو حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بات مان رہی ہے. کیا واقعی پی ٹی آئی کی بات مان کے آپ ٹی ٹی اے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یا پھر اصل تنازع ٹی ٹی پی ہے؟ اور اس پورے تنازع کے اندر پی ٹی آئی کیوں ہے؟ رانا صاحب، یہ ایک بڑا سوال ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی کو سامنے رکھتے ہیں، آپ ان کے وزیر اعلیٰ کو سامنے رکھ کے ان کو ٹارگٹ کر کے بات کرتے ہیں، تو ایسے تاثر بنتا ہے جیسے آپ ٹی ٹی پی کا تانا ان کو مار رہے ہیں. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے. جو افغانستان سے بات چیت ہوئی ہے، ہمارے ڈیفنس منسٹر گئے ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر بیٹھے ہیں، باقی کوئی جو باقی لوگ بھی ہوں گے، آفیسرز بھی ہوں گے دونوں سائڈ سے. تو افغانستان حکومت سے بات ہم کر رہے ہیں. ہم کوئی ٹی ٹی آئی سے یا ٹی ٹی اے سے ہم بات نہیں جو ہے وہ کر رہے، نہ ٹی ٹی پی سے کر رہے ہیں. افغانستان حکومت سے کر رہے ہیں. افغانستان حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی ہے یا جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں، یا جو وزیر اعلیٰ، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. نہ وہ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. وہ صرف سیاسی بیان دے سکتے ہیں، وہ دیتے رہیں. ان کا امن و امان کی صورتحال سے تعلق ہے. پولیس جو امن و امان کی فورس ہے، وہ جو ہے وہ ان کے متحد ہے. باقی جو دہشت گردی ہے یا باقی جو بارڈر سچویشن ہے، وہ تو آرمی کا معاملہ ہے، آرمی کا، رینجرز کا. وہ وزیر اعلیٰ کے متحد نہیں ہے، تو اس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایسے ہی بڑکے لگا رہے ہیں کہ میں آپریشن ہونے نہیں دوں گا. بھائی آپ سے کسی نے پوچھ کے آپریشن کرنا ہے؟ یا آپ کا آپریشن سے کیا معاملہ ہے؟ آپ کا تو آپریشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپریشنز اگر رینجرز نے کرنے ہیں یا آرمی کر رہی ہے، جو کہ بلا شبہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ آرمی کر رہی ہے، تو وہ کوئی چیف منسٹر سے پوچھ کے کرے گی. لیکن بیانیہ اور فضا کی بات ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے. دیکھیں نا، بیانیہ اور جو پولیٹیکل ول کے بارے میں بات آپ لوگ کرتے ہیں. اب اگر جرگہ ہوتا ہے جو کہ 25 کو ہونا ہے، وزیر اعلیٰ نے بلایا، اس میں یوتھ کو بھی بلایا بڑے پیمانے پہ، کوئی ایسا بیانیہ آتا ہے جو کہ ریاست کے بیانیے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تنازع بڑھے گا؟ پھر کیا حال ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں بڑھے گا، بالکل نہیں بڑھے گا. وہ ایسا جرگہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ قبائلی لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے، ایک گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس گیدرنگ میں وہ اپنے فیصلے بھی کرتے ہیں. تو اس قسم کے فیصلے اس سے پہلے کئی جرگے ہوئے ہیں. ان جرگوں میں وفاقی حکومت بھی جاتی ہے، صوبائی حکومت بھی جاتی ہے. اس میں حکومت کے حق میں بھی باتیں ہوتی ہیں، خلاف بھی ہوتی ہیں. آپریشن کے حق میں بھی لوگ بات کرتے ہیں، آپریشن کے خلاف فیصلے بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ایک روٹین میٹر ہے. اس طرح کے جرگے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اب بھی ہوں گے، اس جرگے کے بعد بھی ہوں گے. اگر کسی جرگے کا اہتمام کر رہی ہے صوبائی حکومت، تو اسے بالکل یہ کرنے کا حق حاصل ہے، اسے کرنا چاہیے. اور وہاں پہ جو بھی وہ اپنے خیرات کا اظہار کریں گے، اس کو وفاقی حکومت تک یا وفاقی جو ایجنسیز وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں ان تک پہنچائیں. اور یہ بلٹ پروف والا جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے تھے طلال چودھری صاحب نے کافی سخت سٹیٹمنٹس دیے ہیں. یہ مطلب ایک وزیر اعلیٰ سمجھ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں درست نہیں ہیں، تو وہ یہ فیصلہ تو کر سکتا ہے. یہ کیوں وجہ تنازع بن گیا؟ نہیں، یہ وجہ تنازع میرا خیال ہے کہ اس لیے بنا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ دینی گورنمنٹ کو چاہیے تھی، اور گورنمنٹ سے پہلے پوچھ لیا جاتا کہ بھئی یہ گاڑیاں اب ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اگر آپ کے یہ کام آ سکتی ہیں تو آپ اس کو لے لیں. تو اب انہوں نے جو ہے وہ دے دی، اور غالباً شاید پولیس کو انہوں نے دی. تو اس کا پھر نتیجہ آگے یہی آنا تھا کہ یہ گورنمنٹ نے یا وزیر اعلیٰ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. یہ مجھے کل بھی جب وہ تصویر سامنے آئی ہے تو مجھے کل بھی اندیشہ تھا اس بات کا کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کے کسی نمائندے یا چیف منسٹر کے سپرد نہیں ہوئی تو وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو انہوں نے وہی کیا. حالانکہ دیکھیں پولیس کو گاڑیاں ملیں،
پولیس کے وہ کام آ سکتی ہیں، پولیس کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو اس کو سیاسی زندگی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا کہ میں یہ اگر کام کروں گا تو شاید میرا لیڈر جو ہے وہ خوش ہوگا۔ ران صاحب، اب ٹی ایل پی کے معاملے کے اوپر آتے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جتھوں سے نمٹنا ہے۔ آپ خود وزیر داخلہ رہے ہیں، پچھلی آپ کی حکومت میں بھی ٹی ایل پی کے بہت سارے دھرنے اور لانگ مارچز ہوتے رہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت قابو پا سکے گی، یا یہ محض ایک جیسے پہلے بھی بہت ساری کارروائیاں ہوئیں اور واپس ہو گئی، اس دفعہ تہیہ ہے کہ ٹی ایل پی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں، جو متشدد ایلیمنٹ ہے وہ ٹی ایل پی کے اندر ہو، ٹی ایل پی کے باہر ہو، وہ کسی اور جماعت میں ہو، کسی سیاسی جماعت میں ہو، بھلے اس کے اوپر تو بالکل کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ تشدد کا رویہ جو ہے یہ بالکل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوئی جماعت بھی اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرے اور جو ہے وہ وہاں پہ آ کے تشدد کا باعث بننے کی کوشش کرے، اسے روکا جانا چاہیے۔ لیکن اس بارے میں یہ بات واضح کر دوں کہ کسی بھی مسلک یا مذہب کے بارے میں موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے اس کا بالکل جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ عزت اور احترام کا رہا ہے، اور ہم کسی بھی مسلک اور کسی بھی جو ہے وہ مذہب کے خلاف کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ کی حمایت نہ اس سے پہلے کی ہے، اور نہ ہی اب اس تاثر کو اس طرف جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ شاید ہم کسی مسلک یا کسی جو ہے وہ فرقہ کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی ہوئی ہے یا ہونے جا رہی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمام مسالک جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے لیے، چیف منسٹر پنجاب کے لیے اور وزیر اعظم پاکستان اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے انتہائی احترام کے لائق ہیں۔ ہم سب کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ جو لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہیں ان کو بالکل نہ اس بات سے کوئی خوف ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کے خلاف، کسی مدرسے کے خلاف، کسی مسجد کے خلاف، کسی جو ہے وہ مسلمان کے خلاف جو ہے قطعاً کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی کو بے گناہ پکڑا گیا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس چیز کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں، تو کسی بھی بے گناہ کو جو ہے وہ بالکل کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا۔ مگر رانا صاحب، جب صحیح اطلاعات نہیں آتی تو پھر افواہیں پھیلتی ہیں، اور اس معاملے کے اوپر بھی، ہلاکتوں کے اوپر آپ نے دیکھا ایک بیانیہ بھی بنا، ایک سوشل میڈیا کیمپین بھی ہے، کیوں لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا؟ اور پھر سعد رضوی، انس رضوی، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ان کے بارے میں بھی کنسرنز ہیں، تو صحیح اطلاعات کیوں نہیں حکومت فراہم کر رہی؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جو حکومت نے اطلاعات فراہم کی ہیں وہ ود ایویڈنس جو ہے وہ فراہم کی ہیں۔ باقی اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس کوئی اور ایویڈنس ہے تو وہ لائے سامنے۔ آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے یہاں اسلام آباد میں بیانیہ دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں 400 کے کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں، تو اس طرح کا تو بیانیہ جو ہے وہ کوئی بھی دے دے، لیکن آخر پھر آج اگر 26 نومبر 2024 کو جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد میں 400 کچھ ڈیڈ باڈی تھی، تو اب تک پتہ چل جاتا نا کہ وہ 400 جو ہے وہ گھروں کے لواحقین جو ہے وہ سامنے آ جاتے۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ نقصان ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ ایک علیحدہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو وہاں کے حقائق تھے ان کو جو ہے وہ بالکل سامنے رکھا گیا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ران صاحب، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کچھ معاملات ہیں؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ متحرک ہیں، کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے گورنمنٹ کو، تو کچھ وہاں پہ معاملات ٹھیک ہوئے ہیں یا ابھی بھی تنازعات ہیں؟ دیکھیں، معاملات ٹھیک ہونے کے بعد بھی چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ پھر ہل جل تو ہوتی رہتی ہے۔
لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دونوں جماعتوں کے درمیان ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے اور موجودہ سسٹم کو جو ہے وہ چلانے کے اوپر بالکل اتفاق ہے. باقی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل کسی قسم کی بھی کوئی شکایت نہ ہو. شکایت تو ہمارے اپنے لوگوں کے بھی, ہماری حکومت سے بھی, منسٹر سے بھی, اتھارٹی سے بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ حل بھی ہوتی رہتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ بڑے معاملہ فہم اور اس قسم کے معاملات کو چلانے کے لیے ان کا ایک اپنا جو ہے وہ ریکارڈ ہے. تو اس لیے اس صورتحال میں کچھ لوگ جو اور طرح کی امیدیں رکھتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوگی. تو باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے, گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں. رانا صاحب, 26ویں ترمیم اور بھی بار کا جو الیکشن تھا سپریم کورٹ کا, کہا جا رہا تھا کہ اگر دوسرا گروپ جیتے گا تو 26ویں ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہوگا. اس میں تو آپ کے گروپ کو, یعنی آپ کی جن کو حمایت تھی, ویسے تو آزاد گروپ کہا جا رہا ہے, وہ جیتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, تو کیا اس میں صداقت ہے اور اب بڑی زور و شور کے ساتھ اس کی تیاری؟ نہیں دیکھیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ الیکشن اگر مخالف گروپ جیت بھی جاتا تو یہ کیسے ریفرینڈم ہوتا جی 26ویں ترمیم کے خلاف؟ وہ بھئی ترمیم کرنا جو ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اور آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینا یا اس کے اوپر فیصلہ کرنا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ اٹ سیلف از کریشن آف پارلیمنٹ. سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ نے بنایا ہے. پارلیمنٹ کی آئین میں کی ہوئی ترمیم کو سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر فیصلہ کرنے یا اس کی ایکوریسی کو یا اس کی جو ہے وہ اپنا یہ دیکھنے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آئین میں درج ہے. جس آئین سے سپریم کورٹ نے جنم لیا ہے اس آئین میں پارلیمنٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ترمیم کر سکتی ہے, جو اس نے 26ویں ترمیم کی ہے. اب اگلی ترمیم جب بھی ہوگی, وہ 1 مہینے بعد ہو یا وہ 5 سال بعد ہو, وہ 27ویں ترمیم ہی ہوگی نا. اس میں جھگڑے والی یا یہ پریڈکٹ کرنے والی کون سی بات ہے کہ 27ویں ترمیم ہوگی؟ بھائی 27ویں ہوگی نا, اب جب بھی ہوگی. اچھا ران صاحب, لاسٹ کویسچن ہے سر. محمود خان اچکزئی صاحب قائد حزب اختلاف بن رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان کی آج نومینیشن تو ہو گئی, تعداد بھی مطلب لوگوں نے لکھ کے بھی دیا, اکثریت نے اپوزیشن میں سے, وہ بن پائیں گے؟ اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا تعلق بنے گا پھر بطور قائد حزب اختلاف؟ دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے لکھ کے دیا ہے. اگر اکثریت جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. لیکن مجھے ان سے دیکھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی جدوجہد کی ہے, میرا اب بھی ان سے کبھی کبھار رابطہ ہوتا رہتا ہے. وہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے اپنے خیالات ہیں, اس کا ایک اپنا موقف ہے, لیکن وہ ڈائیلاگ ان بیٹوین پولیٹیکل پارٹیز کا حامی ہے. بالکل. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹیبل پہ بیٹھنے, اپنے ایشوز کے اوپر بات کرنے, اور ود ان پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کنسنسس اور مسئلوں کو ریزالو کرنے کا بہت بڑا حامی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کا حامی نہیں ہے, جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی. تو یہ بالکل اس کی برعکس سوچ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اب اگر وہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو وہ اپنی سوچ کو تو وہ چھوڑنے والا بندہ ہے نہیں, اس کی تو ساری عمر گزر گئی اس بات کے اوپر. تو آپ پھر یہ جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے گی یا ان کے نیچے پاؤں سے زمین جو ہے وہ کھینچ لے گی. تو اگر وہ آتے ہیں تو وہ بالکل وہ ڈائلاگ کو پروموٹ کریں گے. بہت شکریہ رانا صاحب وقت دینے کا, ہم سے بات کرنے کا. بہت سارے موضوعات پہ میرے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب بھی موجود ہیں اور مظہر عباس صاحب بھی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ان سے بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں اور ہو کیا سکتا ہے. بریک کے بعد
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर इलियास राना साहब और मजहर अब्बास साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपको लगता है कि इस वक्त जो महाजराई हो वफाक की सूबे के साथ या सूबे की वफाक के साथ और इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला हो, ये ऐसे मामलात हैं कि जो आगे जाके हल हो सकते हैं या ये तनाज़ात की सूरत इख्तियार करेंगे? देखिए, मैंने ना लास्ट टाइम मैं आया था अमेरिका से, तो मैंने शायद आपके शो में बात की थी कि इमरान खान से, एक तो तनवीर साहब थे, एक और साहब थे, जो मैं उनके साथ 2 दिन रहा न्यूयॉर्क में, तो मुझे उन्होंने बहुत कुछ बताया कि कहाँ कैसे बात टूटी। तो अब जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों अपनी इंतहा पे पहुँचे हुए हैं। ना इमरान खान सियासत खेल रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, दोनों इस बात पे पहुँचे हुए हैं कि अब मामलात हल नहीं हो सकते। महमूद खान अचकज़ई के आने से आप एक राय तो ये ले सकते हैं कि और तबाही हो जाएगी, और एक ये हो सकती है कि महमूद खान अचकज़ई हों या मौलाना फजलुर रहमान, वो रिवायती सियासतदान हैं, भड़क शड़क भी मारते हैं लेकिन बातचीत पे यकीन रखते हैं। तो अगर पीटीआई ने उनके साथ धोखा ना किया तो शायद पीटीआई के लिए वो कोई पॉलिटिकल रास्ता, मैं महमूद खान अचकज़ई की बात कर रहा हूँ, अच्छा, वो शायद निकाल लें अगर पीटीआई की क़यादत ने धोखा ना दिया। देखिए, क़यादत ने इमरान खान की बात कितने अरसे से नहीं मानी थी कि इनको अपोजिशन लीडर बनाओ। अब जब उन्होंने अफरीदी को वज़ीर आला बनवा दिया तो उन्होंने अचकज़ई के लिए भी दोबारा डंडा दिया पार्टी को। पार्टी नहीं तैयार, आप ये ज़हन में रख लें। अब जो अफरीदी कैबिनेट बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर कल तो पार्लिमानी कमेटी में मसला हुआ, लेकिन असल मसला ये है कि उनके यहाँ जो बड़े ग्रुप्स हैं, आप काश्तनगरी समझती हैं, केपी के अंदर एक है, ख़वानीन हैं, वो जब मेहताब अब्बासी बने तो उसके खिलाफ भी ये सारे इकट्ठे हो गए थे कि हज़ारे वाला कैसे वज़ीर आला बन गया आके। अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग, और जो लोग अब साइड लाइन हो गए हैं, जो सीनियर भी हैं और पार्टी के साथ लॉयल हैं, ये नहीं है कि वो कोई इक़्तिदार देख के आए हैं, उन सबको ज़ीरो कर दिया गया है। अब उनके अंदर एक सोच आ रही है, मेरे ख्याल में आपको हफ्ते 10 दिन में वो सोच सामने आएगी, यानी आपको लगता है ग्रुपिंग अंदर जो है वो हम कहाँ खड़े हैं। एक तो थी ना कि इस्टेब्लिशमेंट को ग्रुपिंग करा रही है, ये इमरान खान के फैसले से भी ग्रुपिंग हो रही है। जैसे वो अपोजिशन लीडर इसके उमर अयूब के बाद महमूद खान अचकज़ई को बनाना चाह रहे थे, और बड़ी मुश्किल से अपनी पार्लिमानी पार्टी से लीडर से मनवाई ये बात उन्होंने। ये इतनी आसानी से नहीं हुई जितनी आसानी से वज़ीर आला बनवा लिया। और अब वज़ीर आला जो बातें कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, ये दोनों टकराव की तरफ जा रहे हैं ना। उससे फ़ायदा पाकिस्तान का तो नहीं होना, जो मदर साहब भी बात कर रहे थे कि टकराव से तो किसी को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन दोनों तरफ ये सोच चुके हुए हैं कि शायद अब बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा, कि अगर फेडरल गवर्नमेंट गाड़ियाँ दे रही है। आपकी बात से ये समझ में आता है कि एक तरफ सुहेल आफरीदी और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई, यानी शोला और शबनम का मिलाप है, ताकि हो सकता है दोनों शोले भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं महमूद खान अचकज़ई को जितना 32-33 साल से मैं उनसे मिल रहा हूँ, पहले हम सिर्फ जब नए नए बने तो तकरीर सुना करते थे, कभी इसकी कभी उसकी, फिर लोगों से अपने सीनियर से समझना कि यार इसका मतलब क्या है। मतलब कहने लगे जी 25 साल से हम भी सुन रहे हैं, नुसरत जावेद साहब को आप कर लेना साथ। तो मतलब जो हम गैलरी में बैठते थे जिनके पास जाके समझने के लिए, तो फिर वो लोग बताते हैं ना कि यार पुरानी तकरीरें देखो इनकी। लेकिन अब हम आज इस तजर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं कि महमूद खान अचकज़ई से पीटीआई का रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर पीटीआई ने अपने लिए रास्ता निकालना चाहा। और एक तरफ वो कहें महाजराई मज़हर साहब के, ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी नौजवान हैं, उनके पास एक ताकत है नौजवानों की, वो हो सकता है आगे जाके इस्तेमाल करें और वो मज़ाहमत करें और इनके ज़रिए से मफाहमत की कोशिश हो। तो ये इमरान खान साहब देख रहे हैं और ये उनका एक लाएअमल हो सकता है। देखिए, दोनों फैसलों को देखें। एक फ़ैसला ये कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी, जो कि यंग हैं, इमोशनल हैं, जो उनकी पहली तकरीर थी, वो उस तकरीर का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें ज़ाहिर है उन्होंने अपने आप को एक असर्ट करना था। उनका अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस किया था, तो वो बहुत ठंडे मिजाज में तकरीर नहीं कर सकते थे, उन्होंने वैसी तकरीर की। लेकिन जो जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी राना भी बात कह रहे थे और ख़ुद राना सनाउल्लाह भी बात कह रहे थे, ये लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो नज़र आ रही है वो महमूद खान अचकज़ई है। अचकज़ई के नामजदगी को, और जितनी जल्दी उनकी नामजदगी करें स्पीकर उतना बेहतर है। वो एक ऐसी सूरत हाल है जो मामलात को कम से कम टेबल तक ला सकती है। हल हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन मुज़ाकरात का एक रास्ता निकल सकता है थ्रू महमूद खान अचकज़ई, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है, उनका जो एक पूरा कंडक्ट है, वो ठीक है। तकरीरों पे हमें बाद औक़ात जो तकरीरें फ्लोर ऑफ द हाउस भी होती हैं, जो तकरीरें जलसों में भी होती हैं, उसमें और एक पॉलिटिकल अप्रोच में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो अचकज़ई साहब की एक तो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि PMLN या
پولیٹیکل پارٹیز کو جنرلی سے ویلکم کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف کا اپنا نامزد کردہ، تحریک انصاف کے نامزد کردہ تو وہ ضرور ہیں لیکن تحریک انصاف کے نہیں ہیں محمود خان اچکزئی. تو اگر کسی ایسے شخص کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا ہے جو ان کی کولیشن جو ان کا بنا ہے، اتحاد بنا ہے، اس کا نمائندہ ہے، تو یہ میرا خیال ایک پازیٹیو سائن ہے. اور اچکزئی دیکھیں، اچکزئی صرف خیبر پختونخوا کے لیے اہم نہیں ہے، اچکزئی بلوچستان میں بھی بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اچکزئی جو اس وقت اگر آپ ان کو انگیج کریں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وفاقی حکومت کس طرح انگیج کرتی ہے اس میں. اس چیز کو دیکھیں، اب جہاں رانا ثناء اللہ ایک طرف سہیل آفریدی کی جذباتی تقریر کی بات کر رہے تھے، اس طرح ان کی بھی ایک میچورڈ پولیٹیکل ورکر رانا ثناء اللہ رہے ہیں، لیکن ہر چیز کو پاگل کہنا، پاگل پن کہنا، یہ پولیٹیکل بیانات نہیں ہوتے، یہ سیاسی بیانات نہیں ہوتے. اس چیز کو جتنا وفاقی حکومت، اس لیے کہ وفاقی حکومت اگر تھرو اچکزئی انگیج کرے گی تو کم سے کم پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے گا، اور وفاقی حکومت کے انٹرسٹ میں ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. اور اگر مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو سہیل آفریدی جتنے بھی جذباتی ہوں، لیکن سہیل آفریدی آفٹر آل اچکزئی کی بات کو اہمیت دیں گے. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے بالکل. لیکن اچکزئی صاحب پہلے بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے جب ان کے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے تھے، یا عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے سے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت مطلب دو رویا جن سے کہنا چاہیے پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ مزاحمت بھی ہو، مفاہمت بھی ہو، اصل مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے یا عمران خان صاحب کے اپنے فیصلے کا ہے؟ ان کا فیصلہ کیوں ہے؟ نومبر پھر آ رہا ہے اور سڑکیں پھر گرم ہو سکتی ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں کیا؟ دیکھیں اسما، میں نا اس پہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان یہ سوچ رہے ہیں، میری یہ سوچ ہے کہ محمود خان اچکزئی یہ کام کر سکتے ہیں. وہ معزز صاحب بھی میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ٹکراؤ کی سیاست چاہ رہے ہیں. عمران خان نے ابھی تک کوئی ایسا جسچر نہیں دیا، وہ چاہ رہے ہیں مفاہمت صرف فوج سے، ٹکراؤ باقی سب سے، اور فوج کو اگر رگڑنا ہے تو اس کے ساتھ رگڑتے چلے جائیں. ان کا خیال ہے اب اچکزئی اور آفریدی اور یہ مل کے ایک ایسا بیانیہ بنائیں گے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. لیکن آپ دیکھیں نواز شریف نے جب ڈاکٹر مالک بلوچ کو چیف منسٹر بنایا تو محمود اچکزئی کے بھائی کو گورنر بنایا. تو پٹھان اور بلوچ دونوں ہیں، بلوچی ہیں، لیکن ایک پشتون ہے ایک بلوچ ہے. ان کی جو کیمسٹری بنتی ہے اس کو ملا کے بھی چلایا، لے کے چلنے کی کوشش کی نا، جس کو پھر ڈاکٹر مالک کہتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف نے پھر اس میں رکاوٹ ڈالی اور جو بات چیت وہ باہر کر کے آئے تھے وہ ختم ہو گئی. تو آج بھی محمود خان اچکزئی بہت سخت بات کرتے ہیں، کڑوی بات کرتے ہیں، جو میں نے پہلے ذکر بھی کیا، لیکن وہ آئین کے اندر، اور وہ ڈیموکریٹ ہیں، اس سینس میں ڈیموکریٹ ہیں کہ آپ بات چیت کے لیے دیکھیں نا کون سی گالی ہے سیاسی طور پہ جو عمران خان نے اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کو نہیں دی. اور دونوں کی طرف جب پی ٹی آئی نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال بھی کیا، ملاقات کی. یہ سیاست کے رنگ ہوتے ہیں نا کہ آپ سیاست دونوں طرح سے کرتے ہیں، پریشر بھی ڈالتے ہیں لیکن مہذب انداز میں گفتگو کا راستہ بھی کھولتے ہیں. آپ جن کے خلاف تقریر کرتے ہیں اور آپ کے گھر وہ چل کے آتے ہیں تو آپ ان کو نماز بھی پڑھا لیتے ہیں اور آپ ان کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پی ٹی آئی کو، اگر یہ پی ٹی آئی سیکھ جائے کہ ہمیں پریشر بھی ڈالنا ہے اور یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوتی. نومبر میں مزاحمت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے زیادہ نا جو پروپیگنڈا یو کے میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جن کو نوٹیفیکیشن کا غلط فہمی ہے، چونکہ ان لوگوں نے 19 اگست 2022 کو ایک غلط انگریزی کا نوٹیفیکیشن عمران خان کے دستخطوں سے کرایا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا. وہ پرنسپل سیکرٹری فائل پہ اپروول دے دے، سیکرٹری ڈیفنس آرڈر کر دے، اتنا کافی ہوتا ہے. وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں اور اس کو پبلک کر رہے ہیں. آج آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جی 29 نومبر پہ پتہ نہیں کیا ہوگا؟ بھائی وہ نومبر 2024 میں سیٹل ہو گئی ہے 5 سال. جو آپ نومبر جس کو کہہ رہی ہیں، جس کو میں سمجھ رہا ہوں، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہے، وہ ٹینیور ہے. ایکسٹینشن اگر کسی کی ہوئی تھی تو وہ مارچ 24 میں ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی ہوئی تھی 1 سال کی، جس کو سب بھول گئے. 25 میں مارچ میں وہ آٹومیٹکلی اپنے ٹینیور پہ 5ویں سال پہ چڑھ گئے. ان کو اب فیلڈ مارچ، یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، انہیں وہ بنا دیں، چیئرمین جوائنٹ بنا دیں، یا اگلے مارچ میں جو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیں انہیں، اور یا آپ ان کو مارچ میں. یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ صرف ان کا مسئلہ ہے جن کے دال روٹی جو ہے نا اس جھوٹ سے چل رہی ہے، پروپیگنڈا، فیک نیوز. ٹھیک، مگر مزید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر مزاحمت ہوئی، ہم نے دیکھا کہ جمعے کو کہا کہ نکلیں ٹی ایل پی کے ساتھ، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی ظاہر ہے ایک ہی صفحے پہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے سپورٹ کرنی ہے، مگر ہمیں کوئی مؤثر یا کیا غیر مؤثر احتجاج بھی جو ہے وہ نظر نہیں آیا.
تو کیا مزاحمت میں مسلسل ناکامی کے باوجود عمران خان صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ ہی نکلنا ہے اور تحریکیں ہی چلانی ہیں؟ کیا اس سے کچھ نکلے گا، کچھ ان کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک چیز تو تحریک انصاف نے اب تک کی ہے، اور یہ کہ ان کی پارلیمنٹری پولیٹکس اب تک انٹیکٹ ہے. یعنی ان کی پارٹی میں کوئی بڑا کریکس ہمیں نظر نہیں آئے. پارلیمنٹ کے اندر، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر ہمیں کریکس نظر نہیں آتے اس کے اندر. تو پارلیمانی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پولیٹکس ہے وہ انٹیکٹ ہے. جو انہیں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ کوئی آرگنائز پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے. کوئی پولیٹیکل مووز جس طرح ہم کہتے ہیں، اپنا ایک پریشر بنانے والی ٹیکٹکس جو ہوتی ہے وہ نہیں کر پا رہے، جس میں ان کی فرسٹریشن نظر آتی ہے. کبھی کسی کے ساتھ چلے جانا، کبھی کوئی ایک کال دے دینا، اس کے بعد ایک بڑا گیپ آ جاتا ہے احتجاج کا. یہ ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر معاملات مذاکرات کی حد تک کسی طرح نہیں گئے تو یقینی طور پہ وہ 26 نومبر کی کوئی کال دیں گے. وہ کال دیں گے، اس لیے کہ سہیل آفریدی کو کس لیے لایا گیا ہے؟ سہیل آفریدی کو صرف وزارت اعلیٰ چلانے کے لیے تو نہیں لایا گیا. سہیل آفریدی کو وہ ٹیسٹ کریں گے کہ سہیل آفریدی کس حد تک اب یہ جو جرگا ورگا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات کیسے رہتے ہیں، ان کے تعلقات کیسے رہتے ہیں اس میں. لیکن پولیٹیکلی اگر اسپیکنگ کہ اگر اچکزئی کی طرف سے کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک نہ ایک لانگ مارچ کی کال ضرور آئے گی. رائٹ، بہت بہت شکریہ. آپ اس کے اوپر کچھ کمنٹ کریں گے رانا صاحب کہ واقعی کال آئے گی جو کہ کہہ رہے ہیں مزہ صاحب؟ دیکھیں، عمران خان کی سیاست کو 25 مئی 2022 سے لے کے آج تک کالز کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک اور صحیح. اس میں کیا کریں گے؟ ان کے پاس بے بسی ہے، اس سینس میں بے بسی ہے کہ ان کے سیاسی لیڈروں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. شاہ محمود قریشی نے اللہ کا واسطہ دیا کہ جیل میں ہم بھی بیٹھے ہیں. مطلب وہ نہیں سمجھتے کہ وہ بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم سب کا فرض ہے کہ میرے لیے بیٹھو، اگر کچھ کرنا ہے تو صرف میرے لیے کرو. جب وہ نہیں کرتے تو وہ کال دیتے ہیں. جب امریکہ سے لوگ آئے تھے ان کی جب بچے ان کے نام آیا تو انہوں نے کہا نہیں، میرے بچے تو سیاست میں اس میں احتجاج میں نہیں ہوں گے. لوگوں کے بچے لائیں، آپ نے نہ لائیں. یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ مروثیت کی بات نہیں ہو رہی. لوگوں کو آنا پڑتا ہے، فیملیز آتی ہیں. بھٹو کے لیے ان کی فیملی آئی، نواز شریف کے لیے ان کی فیملی آئی، تو آپ کی فیملی کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ آپ لوگوں کے بچوں کو تو سڑک پہ لاتے ہیں. تو یہ جو کال دینا ہے یہ میرا خیال ہے ایک شوق ہے، اور وہ ضرور پورا کریں گے. اور اس میں سہیل آفریدی کی زیادہ آزمائش ہوگی، زیادہ، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں. جبکہ مزہ صاحب ہارڈ سٹیٹ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ریاست جو ہے وہ سخت گیر ہوگی. لاسٹ کمنٹ سر. یہ دیکھیں، میرا خیال ہے آسما اچکزئی کی جتنی جلدی اچکزئی صاحب کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. اگر اچکزئی صاحب ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، اور یہ سچویشن جو ہے یہ پھر بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نومبر اکتوبر ہمیشہ پاکستان میں اسی طرح کے رہے ہیں. اس میں لانگ مارچز بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست کا بھی باقاعدہ امتحان شروع ہونے والا ہے؟ یہ دیکھنا بھی باقی ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.